बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन हमारा शुरू हुआ है बहुत अर्ली। फजर के बाद हम चले गए थे मस्जिद नबवी और वहाँ पर रियाजुल जन्ना में नवाफिल वगैरह अदा करके और दुआ वगैरह करके अभी वापस आए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मुख्तलिफ ज़ियारतों की तरफ। तो तकरीबन वापस आए हैं, नाश्ता किया है और वज़ू रिफ़्रेश किया है और अभी हम जा रहे हैं ज़ियारतों की तरफ। हमारे साथ साथ रहें और देखें कि कैसी कैसी आला मकामात हैं यहाँ मदीना में। तो आई डोंट वांट यू टू मिस एनी वन ऑफ दैट। तो लेट्स सी कि पहले हम कहाँ जाते हैं। स्टे विद अस। अभी हम बस का वेट कर रहे हैं क्योंकि हमने ज़ियारतों पे जाना है और ये हमारा सारा ग्रुप है और मुझे ये जगह भी तो उनका कहने का मतलब ये है कि जन्नतुल बकी जो है ये जन्नत का ही टुकड़ा है और यहाँ पर जो दफन होगा उसको जन्नत की बशारत है। जन्नत का टुकड़ा। और यह मस्जिद जो अब आपको नज़र आएगी इसका नाम है मस्जिद जुमा। मक्का में जुमे की नमाज नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर आकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले जुमे का खुतबा दिया था और इस मस्जिद में जिसका नाम है मस्जिद जुमा। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचे तो मदीना की बच्चियों ने दफ बजाकर उनका इस्तकबाल जहाँ किया था वो ये सड़क थी। ये है मस्जिद जुमा। मक्का के ज़माने में जुमे की नमाज नहीं हुआ करती थी। मदीना में ये मस्जिद बनाई गई और इसमें जुमे की पहली नमाज मदीना में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़वाई। और ये अगली मस्जिद जिसमें हम जा रहे हैं ये बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद कुबा। और इसका पहला पत्थर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा और ये रुतबे के हिसाब से चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पे खाना काबा, दूसरे नंबर पे मस्जिद नबवी, तीसरे नंबर पे बैतुल मक़दस और चौथे नंबर पे मस्जिद कुबा। मदीने वालों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ की कि मक्का वाले तो उम्रा अदा कर देते हैं लेकिन हमारे लिए इतना दूर जाना और इतना पैसा लगाना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करें। तो नबी करीम ने कहा कि आप मस्जिद कुबा में 2 नफल पढ़ लें अगर, तो वो मदीने वालों को ये शर्त है जो यहाँ जाकर 2 रकात पढ़ ले उसका सवाब उम्रे के बराबर है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला से भी रिवायत है और सहाबा से भी फरमाते हैं अल्लाह के पाक पैगंबर ने इस मस्जिद की इतनी फजीलत बयान की है। अगर ये मस्जिद दुनिया की लास्ट में बन गया था या हम लास्ट में रहते, या मस्जिद होती आखिरत में या हम दुनिया के आखिरत में, हम अपने दिल को चला चला के उनके दिलों को तो खत्म कर देते लेकिन हम इस मस्जिद को जरूर पहुंचते। तो आप लोग भी मस्जिद कुबा की ज़ियारत कर लीजिए। ये देखिए किस कदर खूबसूरत मस्जिद है और अभी हम यहाँ पर रुक गए हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर अब 2 नफल अदा करेंगे और फिर इंशाल्लाह अगली ज़ियारत की तरफ बढ़ेंगे। हम नफल पढ़ने मस्जिद कुबा जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें 2 शुक्राने के नफल पढ़ने हैं, 2 मस्जिद के नफल पढ़ने। नहीं तो फिर ले जाएगा। ये है जी वुमेन्स डे मस्जिद कुबा। ये ख़वातीन का नमाज़ पढ़ने का एरिया है। तो यहाँ पर एक सुकून महसूस हुआ है। उम्मत मुस्लिमा की सब ख़वातीन, कोई रंग व नस्ल नहीं है, कोई ईरान से आई हुई हैं तो कोई अफ़गानिस्तान से, कोई पाकिस्तान से हैं और कोई इंडिया से, लेकिन सब के सब यहाँ पर नफल अदा कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नफल वगैरह अदा कर लिए हैं। ये मस्जिद कुबा है यहाँ पर और अब हम जा रहे हैं आगे और ज़ियारतों की तरफ। तो स्टे ट्यून्ड। यहाँ का कलसूम इब्न हदम सहाबी का घर
یہ مسجد کے محراب کے پیچھے جائیے گا یہ بات یہاں آپ 4 دن یا 14 دن یا 24 دن آپ یہاں مہمان ہوئے، پھر 14 دن یا 17 دن مسجد جمعہ والوں کے مہمان ہوئے. اور تیسری مرتبہ اونٹنی جو ہے وہ حضرت ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے باہر بیٹھ گئی، تو اہل مدینہ نے جا کر یہ خوشخبری سنائی کہ جلدی کرو، اونٹنی کے اوپر سے سامان اتار لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو تمہارا مہمان بنایا ہے. سبحان اللہ. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کھجوروں کے گارڈن میں آ گئے ہیں، تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی سب سے بیسٹ قسم کی کھجوریں کون کون سی ہیں. لیٹس گو اینڈ چیک اٹ آؤٹ. عالية عالية يعني عالية نمبر 1 يعني شفاء يعني شفاء عالية شفاء يعني رطب يعني شفاء شفاء. بیسٹ کوالٹی کی کھجور جو پائی جاتی ہے مدینہ میں وہ ہے اجوا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت پسند تھی اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے لگائی بھی تھی یہ. اور اس کے بعد یہ ہے امبر، بہت میٹھی کھجور تھی، میں نے ٹرائی کر کے دیکھی. یہ ہے جی رابیہ سلابی، اگین ویری سویٹ. صفاوی، یہ نرم کھجور تھی اور ویری ڈیلیشیس. برنی، یہ تو بالکل شیرے کی طرح تھی. اور یہ ہے جی کرما ایلمون، یہ بھی ایک کائنڈ آف کھجور تھی جو کہ پیکڈ فارم میں تھی، اور اسی طرح یہ بھی کرما ٹائپ تھی. اور یہ بوا ایک ان کا کوئی ہربل میڈیسن ہے جو کہ اگر بچوں کا پیٹ سخت ہو تو اس کو پھر یوز کروایا جاتا ہے، جس سے بچوں کی کانسٹیپیشن ختم ہوتی ہے. اور یہ ہے ہدری، یہ بھی میٹھی والی کھجور تھی. مجدل، تو یہ سب مختلف قسم کی. اجوا، تو یہ سب مختلف اقسام کی کھجوریں ہیں جو یہاں پر پائی جاتی ہیں. اینڈ دے ور ایبسلیوٹلی فینٹاسٹک. بچوں کے لیے پورا کینڈیز کا اسٹاک ہے، اینڈ اٹس سو کلرفل. ہاں، یہ مختلف فلیورز کی کینڈیز ہے. اور یہاں پر مجھے دکھائے، اگر میرے بچے چھوٹے ہوتے تو میرے بچوں کی تو یہاں پر عید ہو جاتی تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ یہاں کا میرے خیال میں سوغات ہے. اور یہ پورا اسٹال اگر آپ دکھا دیں، یہ دیکھیے بیوٹیفل کلرز، سو کلرفل. تل 1 kilo 50 ریال حاجی صاحب، مکس آل مکس. As you can see, this is a whole big stall of candies. کھجور کے درخت ہوں یا کھجور کا پھل، دونوں ہی مجھے بہت ہی کلاسی لگتے ہیں. خیر، اسی جگہ شاپ پہ کارنر میں یہ آئس کریم مل رہی تھی، تو ہم نے کہا چلو تھوڑا سا آئس کریم سے دل خوش کرتے ہیں، تو ہم نے یہاں آئس کریم کھائی. اچھا جی، جو کھجوروں کے درخت ہیں مدینہ میں اس ایریے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کی ہسٹری یہ ہے کہ جو مدینہ کے یہودی تھے وہ جو مسلمان ہو گئے ہوئے تھے ان پر ان کو غلام بنایا ہوا تھا اور بڑی سختی کیا کرتے تھے.
اور انہوں نے یہ شرط لگا دی تھی کہ اگر ان کو 300 پودے کھجوروں کے لگا کر دے دیے جائے اور جب وہ پھل دینا شروع کریں گے تو وہ اپنے مسلمان غلاموں پر سختی کرنا بند کر دیں گے۔ تو جس پر حضرت سلمان فارسی نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ہمارے نبی نے کہا کہ سب مل جل کے کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ اور پھر اس طرح کچھ لوگوں نے 10 پودے، کچھ نے 15 اور ملا کے 300 پودے جب لگا دیے تو وہ سارے پودوں نے پھل دیا سوائے 2 پودوں کے، جس کی وجہ سے یہودیوں نے کہا کہ ہماری شرط پوری نہیں ہوئی۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 2 پودے وہاں سے نکلوا کر دوبارہ لگوائے تو ان میں پھل آ گئے اور یوں یہودیوں کی شرط پوری ہو گئی۔ اسی طرح یہ سارے باغ جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اور وہ میٹھے پانی کے کنویں جو حضرت عثمان نے وقف کیے ہوئے تھے مسلمانوں کے لیے، وہ بھی موجود ہیں یہاں پر۔ مسجد قبلتین جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی اور نماز کے دوران انہوں نے بیت المقدس سے اپنا رخ بدل کے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ اب اسی لیے اس کو قبلتین کہتے ہیں، یعنی کہ 2 قبلوں والی مسجد، جب آپ نے نئے قبلے کی طرف منہ کر لیا، اس لیے اس کا نام ہے مسجد قبلتین۔ یعنی تین کہتے ہیں جب 2 ہو نا جی، تو وہ 2 کو کرنے کے لیے عربی میں تین کا لفظ یوز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، قبلتین مینس کہ 2۔ تو ہم ساری خواتین مل کے ویمنز پریئر ایریا میں چلی گئیں اور وہاں پر ہم نے نوافل وغیرہ ادا کیے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہماری قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم اتنی اچھی اور اتنی اعلیٰ مقام مساجد کا میں ہمیں موقع ملا کہ ہم وہاں پر نفل ادا کریں، اور میری زندگی کا تو یہ سب سے حسین ترین لمحات تھے۔ الحمدللہ یہاں پر بھی ہم نے نوافل ادا کر دیے ہیں۔ اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد قبلتین، اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جب ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کر رہے تھے 4 فرض کی، تو 2 فرض جب انہوں نے پڑھا لیے ہوئے تھے تو وہ فیس کر رہے تھے بیت المقدس کو، اور اس وقت وحی نازل ہوئی کہ وہ اپنی رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں۔ تو انہوں نے اس کے دوران ہی جو ہے وہ 4 فرض ادا کرنے کے دوران اپنا رخ جو ہے وہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف ٹرن کر لیا تھا، جس کی وجہ سے اس تاریخی مسجد جس کا نام مسجد قبلتین ہے۔ آ رہے ہیں بھائی، یہ ہے ہمارے بھائی منیر، یہ بھی اپنا نفل ادا کر کے یہ بھی ہمارے ساتھ حج کرنے گئے تھے۔ الحمدللہ انہوں نے بھی اپنے نفل ادا کر لیے ہیں، اور یہ کچھ باقی سارے لوگ، اور یہ ہے مسجد قبلتین۔ یہ پہاڑ جو نظر آ رہا ہے یہ احد کا پہاڑ ہے، اور یہاں غزوہ احد ہوئی تھی۔ اور سامنے جو مسجد نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے سید الشہداء مسجد۔ یہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے ساتھ جو جنگ لڑی تھی اس کا نام غزوہ احد ہے، اور آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ اس میں ہمارے پیارے نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا امیر حمزہ بھی شہید ہوئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا۔ اور اس مسجد کی دائیں سائڈ پہ جو ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے، اس کے اوپر ہمارے نبی کے تیر انداز کھڑے ہوئے تھے، جن کی تعداد بہت ہی کم تھی، لیکن ایمان کا جذبہ اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اور یہ غزوہ جو ہے اس پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثاروں نے فتح حاصل کی، لیکن تقریباً 350 کے قریب جانثار شہید بھی ہوئے، جو کہ سید الشہداء کی مسجد میں اور اس کے یہ جو ایریا ہے اراؤنڈ، یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر وہ مدفن ہے۔ تو ہم نے یہاں کی زیارت بھی کی، اور ہم نے ساتھ ہی ان شہیدوں کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔
مسجد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد بلال، اور یہ پہاڑ جو نظر آ رہا ہے یہ خندق کا پہاڑ ہے۔ اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ خندق بنائی گئی تھی اس غزوہ میں جس کا نام ہے غزوہ خندق۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ انفارمیشن سے بھرا ہوا میرا بلاگ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا، اور آج ہمارا آخری دن تھا مدینہ میں، بہت یاد آئے گی مدینہ کی، پھر کبھی آئیں گے دوبارہ، اور نیکسٹ بلاگ ہوگا اسلام آباد میں۔ ٹل دین اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔